अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी आज की खबर तो यही है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, उसमें एक बहुत ही क्लियर कट दो टोक मौक़िफ़ जो है अफवाज पाकिस्तान का, पूरे इदारे का, वो सामने आ चुका है। और अगर अभी तक भी किसी किस्म का कोई इब्हाम था किसी हवाले से, या फिर आप ये कह लें कि कोई ऐसी अगर खिड़की दरवाज़ा या कोई आप समझ लें कि कोई ऐसा ज़रा दूर दूर का कोई खदशा भी था कि जी कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई फार्मूला तय पा सकता है, तो अब कोई चीज़ भी ऐसी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो वो क्रॉस की बात करते हैं वो वाकई लगा हुआ है और उन्हें अलविदा कह दिया गया है। फ़िलहाल तो इस सियासत से उनको बिल्कुल ख़त्म शुद्ध करने की जो एक पूरी एक क्लियर कट किस्म की नज़र आती है चीज़, वो सामने नज़र आ रही है। और वो क्यों मैं कह रही हूँ, मैं अभी आपको इस बारे में तफसीलन बताती हूँ। थोड़ी सी ये भी जिक्र करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक एफ़र्ट थी, वो क्यों कर जो है वो हमें लग रहा है कि कहीं पसे पुश्त रह गई है, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। और आखिर में बात ये भी करेंगे कि जरदारी साहब किस गेम में इस वक्त मसरूफ़ हैं, और बहुत उनकी 2-3 दिनों से एक्टिविटीज़ और बड़े अहम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले फॉर्मेशन कमांडर की बात हो जाए। जी, फॉर्मेशन कमांडर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, और आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ये पहली फॉर्मेशन कमांडर थी जो मुनक़िद हुई। और पहले ही दिन जो इसमें ख़ास तौर पर सानिया 9 मई था, उसके हवाले से गौर खोज किया गया और उसमें तमाम तर बातों का जायज़ा लिया गया। शहदा और उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती किया गया, शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। और इसके साथ साथ कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो हैं जो मैं आपके साथ ख़ास तौर पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली वही वो चीज़ें हैं जो कि अक्कासी कर रही हैं आने वाले दिनों की कि क्या होने जा रहा है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम स्याह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मज़म्मत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का इजहार किया है कि जी मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए, इसमें 5-6 चीज़ें हैं। पहली चीज़, मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। सिर्फ जो लोग वहाँ मौजूद थे वो नहीं सिर्फ बात हो रही, बल्कि दूसरे पॉइंट में बात हो रही है कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ भी कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। तीसरा पॉइंट, शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं, इसके तहत ही इनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो तीसरे पॉइंट में ये वाजे कर दिया गया है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उनको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल किया जाएगा। तो इस पर भी क्लैरिटी है। और इसमें एक बात ऐड की गई है जो बड़ी क्लैरिटी से ऐड है, वो ये कि ये आईने पाकिस्तान के तहत है। तो इससे जो एक आपको ये नज़र आ रहा था कि बहुत बात हो रही थी कि ये जी कोई खिलाफे आइन बात हो जाएगी, आर्मी अदालतों के तहत अगर ट्रायल हो जाएगा, तो उसको इन्होंने टोटली निगेट कर दिया है। चौथा पॉइंट, बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। तो अब ये जो एक इस वक्त आप देख रहे हैं, हमें नज़र आता है पीटीआई की तरफ से और जनरली भी बहुत सी दीगर तंजीमों की तरफ से भी आवाज़ें जो उठ रही हैं कि इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो उसके ऊपर भी बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी हुकूक के पीछे छुपने का जो आपका पूरा एक अमल है वो भी बेकार है, इसके पीछे छुपना बेसूद है। पांचवा पॉइंट, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। यानी ये जो शवाहिद हैं ये नाकाबिले तरदीद हैं, इनफ हैं, और इनको आप अगर डिस्टॉर्ट करें या अपनी मर्जी का रंग देने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। मुखालिफ क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को, ये छठा पॉइंट है, मुखालिफ क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इब्हाम पैदा करने की कोशिशों को भी आनी हाथों से निमटा जाएगा। और ये जो छठा पॉइंट था, ये किसी भी सहूलतकार के लिए हो सकता है कि जनाब अगर आपने भी बीच में आने की कोशिश की तो आपसे भी आईनी हाथों से निमटा जाएगा। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं, बड़े क्लियर हैं, बड़े दो टोक हैं, और अपना जो सारा मुद्दा है वो बड़ा साफ साफ बयान कर रहे हैं।
میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک اس سے ایک تاثر ملتا ہے اس میں یہ بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ نو مور ٹاکس، کوئی مذاکرات، کوئی فارمولا، کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کوئی رعایت پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ تو اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ کچھ بیٹھ کے بات چیت ہو جائے گی یا کوئی معاملات طے ہو سکتے ہیں، تو اگر ابھی بھی کسی کو یہ کوئی خوشگمانی تھی تو وہ دور کر لے کہ فی الحال اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے اور صرف کارروائی ہوگی. اور بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا گیا کہ کارروائی ہوگی اور تمام منصوبہ سازوں کے خلاف بھی ہوگی. اچھا، اب اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے بظاہر کہ جب منصوبہ سازوں کی بات ہوتی ہے تو حکومت کے مطابق تو منصوبہ ساز اس میں خود عمران خان ہے اور پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ ہے. تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو وہاں پر فزیکلی موجود تھے اور جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو آگے تفتیش میں اسٹیٹمنٹس دیں گے یا دے رہے ہیں کہ جناب ہم کس کے کہنے پر آئے اور کس کے اکسانے پر آئے، ان کے اسٹیٹمنٹس کے تناظر میں ان لوگوں تک پہنچا جائے گا جو ماسٹر مائنڈ ہیں. اور بقول حکومت کی اب تک کی جو تفتیش ہے اور جو چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ سیدھا کلیئر کٹ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایک طے شدہ پلان کے تحت کیا، اور اس میں پوری پلاننگ جو تھی وہ زمان پارک میں ہوئی، عمران خان نے کی اور جو کور کمیٹی تھی اس نے کی، جس طرح بھی جو اس کی لیڈرشپ تھی اس سب نے کی. تو یہ اب اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو سارا مخاطب کیا گیا وہ کس کو کیا گیا. پہلی بات. دوسری جو اس میں بات ہے، جو دو میسیجز دیے گئے ہیں اس میں ایک میسیج یہ دیا گیا کہ جو بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کنفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی میری ذاتی نظر میں یہ بیسکلی شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ کوئی سازش گھڑی گئی تھی اور یہ پورا جو ہے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا یہ وہ، تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ پھیلانے کی کوشش ناکام ہوگی اور اس کے کوئی شواہد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو سارا پروپیگنڈے کا عمل ہے یہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ بھی بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا گیا ہے. اور تیسرا جو بڑا اہم میسج ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو انسانی حقوق کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ تو سب بات کرتے ہیں جنرلی آ کے کہ جناب جو 9 مئی کے لوگ ہیں جنہوں نے شر پسندی کی ان کو ضرور پکڑا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑی ہو رہی ہیں اس کی آڑ میں، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ کی جائے. کچھ میڈیا کے لوگ بھی ایسی آوازیں اٹھاتے ہیں اور کچھ ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی جو یہاں پر تنظیم ہے ان کی طرف سے بھی اس طرح کی انسانی حقوق کی تنظیم کی سربراہ کی طرف جو پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے بھی اس دن پریس کانفرنس کر کے کچھ اس قسم کی بات کی، اور کچھ سوشل میڈیا پہ تو شور شرابہ مچ ہی رہا تھا، تو وہ بھی بڑی کلیئرٹی سے بات کر دی گئی. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب یہ بات صحیح ہے کہ عمران ریاض لاپتہ ہے، لیکن یہ کوئی خاص انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آ جائیں گے وہ بھی واپس. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے 2 لوگ گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے عمران ریاض، تو یہ کوئی خاص انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. پھر ایسی بھی ہم نے خبریں دیکھی ہیں کہ جو حماد اظہر کے 75 سالہ والد ہیں یا ندیم افضل چند کے جو والد ہیں 70-80 سال کے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا بغیر کسی جرم کے یا اس طرح. تو یہ بھی کوئی خاص ویسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، ہو جاتا ہے غلط فہمی میں کوئی اٹھا ہی لیا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کوئی انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی اتنی بڑی آبادی کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ بڑی خبریں دے رہے ہیں کہ جی خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے یا ان کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے یا لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگی جا رہی ہیں، ریڈز کیے جا رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں بھی جو آ رہی ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو پولیس کا طریقہ کار عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو پکڑنا ہے وہ ہاتھ نہیں آ رہا تو وہ ان کی فیملی کے کسی بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جب اس کو پتہ لگتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے فیملی کی بندے کو چھڑانے کے لیے خود ہی سامنے آ جاتا ہے اگر روپوش کہیں ہوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی ایسی بات نہیں ہے جو بڑی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، یہ ایک تو نارمل پریکٹس ہے پاکستان جیسی پولیس کے لیے. تو یہ شور شار جو آپ مچا رہے ہیں کہ جی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں، کوئی پھینٹی لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو یہ ایسے ہی فضول باتیں ہیں اور کوئی یہ فرضی باتیں ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی پریشانی کی بات ہے. جہاں تک یہ چیزیں ہیں کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی ٹھیک ہے جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ویڈیوز موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. ابھی ہم اس دن ایک جرنلسٹ کی بھی ویڈیو دیکھ رہے تھے جو یہ بات کر رہے تھے جی میں سب سے پہلے پہنچا, جی میرا کیمرہ توڑ لیا, میں نے وہاں یہ دیکھا. لیکن دوسری طرف جو وہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پورا نیریٹو بنایا گیا تھا کہ جناب آپ یہ شخص جو ہے یہ پتہ نہیں کون ہے جو غلار ہے, جناب اس کے باہر سوٹ میں موجود ہے مونچھوں والا شخص, اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا, انہوں نے ٹویٹس میں لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ایجنسیوں کا آدمی ہے. تو اب وہ بندہ بھی پکڑا گیا, سامنے بھی آ گیا, اس نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ میں ایجنسیوں کا بندہ نہیں ہوں, میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں, اور جناب میں سارا کچھ جو ہے وہ قیادت کے حکم پر ہی کر رہا تھا وغیرہ. تو یہ ظاہری سی بات ہے, یہ بھی کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ کوئی خود ہی آ کے اپنے منہ سے اقرار بھی کر رہا ہے جیسے اس نے کہا ہے. تو پھر دیکھیں نا دونوں طرف کی ویڈیوز تو موجود ہی ہیں, لیکن بہرحال ویڈیو وہی کریڈیبل ہے جو کہ اس وقت ہمارے اداروں کے پاس ہے اور جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناقابل تردید شواہد ہے. تو ان کی بنیاد پر بالکل کارروائی ہونی بھی چاہیے, ہوگی بھی, آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بھی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس سے یہ 2-3 باتیں تو نظر آ گئی ہیں کہ فی الحال عمران خان صاحب کی سیاست میں کوئی سپیس نہیں ہے. تو کیا کوئی سپیس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بنانے کی کوشش کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ایک دفعہ پھر سے جب زمان پارک گئے, 1.5 گھنٹہ ان کی طویل ملاقات ہوئی اور جس کا میں نے کل ذکر بھی کیا تھا, تو اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید وہ جا کے کوئی فارمولا دیں گے کپتان کو کہ بھائی آپ اس چیز پہ کچھ اگری کر جائیں تو کچھ ہمارے لیے ایک پولیٹیکل سپیس شاید باقی بچ جائے اور پھر آگے کے معاملات کو ہم دیکھ سکیں. اور ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب ایسے کسی بھی سٹیپ بیک لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, نہ وہ کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے ہمیں نظر آئے, یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جو بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی انا سے پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی وہ ڈٹرمنڈ ہے. اب آپ اپنے طور پر اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کر لیں کہ وہ انا کے ہاتھے میں چڑھے ہوئے ہیں یا پھر وہ کوئی ایک اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں یہ ضرور میسج دیا ہے کہ اگر فی الحال پی ٹی آئی کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو کچھ شاید پولیٹیکل سپیس مل جائے پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات لڑنے کے حوالے سے. لیکن عمران خان صاحب اس بات کے لیے اب تیار ہیں کہ ان کو پھر سیاسی شہید ہی بنا دیا جائے, انہیں خود ہی سزا دے کے نااہل کر دیں, تو جس نے قیادت سنبھالنی ہے سنبھالتا پھرے. وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں جب ہوں تو میں ہوں, تو اگر خود ہی کسی نے مجھے مارنا ہے تو مار کے مجھے سائڈ پہ کر لے, اگر انتخابی سیاست سے مجھے دور کرنا ہے تو مجھے نااہل کر کے سائڈ پہ کر دے, اگر مجھے سزا دے کے کہیں بند کرنا ہے تو سزا دے کے کر دے. لیکن جب میں ہوں تو میں ہوں, اگر نہیں ہوں تو پھر جس کا جو دل کرتا ہے, جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس حساب سے میرے ساتھ ڈیل کر لے, سیاسی شہید بنا دے مجھے, اور پھر جو ہے وہ شاہ محمود لیڈ کرے یا اسد عمر لیڈ کرے, جس کو مرضی لیڈ کروا لیں. تو اب یہ کیا نقصان کی طرف جانے کی ایک سچویشن بن سکتی ہے, کیونکہ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سخت گیر موقف جو ہے وہ کافی زیادہ ابھی تک پی ٹی آئی کو ایک کارنر اس نے کر دیا ہے. اور ہم نے جو ماضی کی جماعتوں میں یہی دیکھا تھا, چاہے وہ نواز شریف کی جماعت ہو یا بے نظیر کی جماعت ہو, کہ یہ لوگ اگر اس طرح کے کسی ٹف سچویشن میں پھنسے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی معاملہ طے کر کے ادھر ادھر ہو لیتے تھے, چلے جاتے تھے, کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تھے, اور پھر بعد میں جب وہ کبھی قابل قبول ہوتے تھے دوبارہ یا ان کی دوبارہ ضرورت پیش آ جاتی تھی تو انہیں سپیس بھی مل جاتی تھی. تو کیا عمران خان صاحب بھی ایسی کسی ڈیل کے لیے تیار ہیں, یا دوبارہ اب ایک سمجھتے ہیں وہ کہ وہ اگلی بار کا انتظار کریں کہ کب وہ دوبارہ قابل قبول ہو سکتے ہیں, یا پھر اب وہ اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں کہ اگر انہیں سزا ہو گئی تو وہ نیلسن منڈیلا بن جائیں گے, اگر ان کو پھانسی ہو گئی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے, یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی طرح نااہل بھی کر دیا گیا تو بھی کیا ہے, پھر کبھی نہ کبھی ان کے لیے جو ہے ایک راستہ کھل سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب بڑی جناب بند گلی میں ہیں اور بالکل ایکسٹریم پوزیشن پہ ہیں. دونوں طرف سے ہمیں ایک ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, لیکن اس میں جو جیت ہے وہ ہمیں ظاہر ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کی ہے. تو فی الحال تو ایسا ہی ہے, اگر کسی کو اچھا لگے تو بھی, اگر کسی کو برا لگے تو بھی. اور اس ساری گیم میں جو یہ ساری ایک ایکسٹریم پوزیشنز کی گیم ہے, اس میں جو ڈیلنگ ویلنگ کے ماسٹر ہیں زرداری صاحب, وہ اس وقت بڑے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں.
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نہ صرف یہ کہ پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو ہیں بلکہ آج کل ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ڈیسائسو قسم کے ہیں. آپ ابھی ان کا وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ شہباز شریف صاحب کو تھوڑا انڈرمائن کیا ہے بلکہ ان کو ایک میسج بھی دیا. انہوں نے کہا جی الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا الیکشن. تو یہ بھی ایک میسج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور الیکشن تو تبھی ہوں گے جب میں کرواؤں گا. اور دوسرا انہوں نے جو معیشت کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیے ہیں جی $100 بلین وہ کہہ رہے ہیں جی میں زر مبادلہ کا جو ایک ذخائر وہاں تک لے کے جائیں گے. ویری گڈ, اللہ کرے وہ کبھی کامیاب ہو جائیں اس میں. لیکن یہ تو بہت بار موقع ملے انہوں نے, تب تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی معیشت کی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہوگی. اور پھر ایک اور بڑی اہم سٹیٹمنٹ کہ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ تو بڑا ایگزیجریٹ کر کے لوگ بات کرتے ہیں, اتنی بھی بات نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھے سے وہ ادارے کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں اس کو سیٹل کر کے انہیں اچھی وائبز دے رہے ہیں کہ اچھے پیغامات بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بہت خیرخواہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہر طرف سے وہ کافی ایکٹیو ہیں. ادھر سے بیٹے کو انہوں نے پوری دنیا میں گھمایا تاکہ وہ اپنے لیے ایک راہ ہموار کر سکیں. پھر جو پولیٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں تو وہ ظاہر ہے ابھی ہیں ہی موجود اور وہاں پہ اگلی دفعہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ انہیں کوئی تھریٹ ہے. اور دوسرا پنجاب میں بھی اب وہ آہستہ آہستہ اپنی سپیس جو ہے اس کو زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے اور ادھر ادھر سے لوگ جمع کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ پنجاب میں بھی ان کو تھوڑی سپیس ملے. تھوڑی انہیں بلوچستان میں بھی سپیس آلریڈی موجود ہے ان کے لیے, کچھ پارٹی کے رہنما بھی ادھر شامل ہوئے ہیں تو وہ بھی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ آپ پاکٹس میں کہہ سکتے ہیں کے پی میں بھی ایک تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا. تو وہ اب اپنی طور پہ بالکل تیار ہیں کہ اگلا جو ٹرم ہے اس میں بلاول کو وہ اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں وزیر اعظم کا. اور پی ایم ایل این اب اس میں کیا اپنی چال چلتی ہے, کیونکہ زبیر صاحب کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ جی نااہلی ختم ہوگی نواز شریف کی اور دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. مجھے ابھی اس میں تو بہت زیادہ قریب نہیں لگ رہا یہ معاملہ, لیکن زرداری صاحب جس طرح گیم آن کر رہے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ شاید تھوڑی مزید مستقبل قریب میں بہتر نظر آ رہی ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.